Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to your lecture of Pakistan Studies. I am Hafiz Saad Majid. We are discussing chapter number 1. Class 9th में chapter 1 के अंदर हमारा third topic है Elements of Ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर. बहुत important topic है ये. Exercise का long question number 2 है. The most important long question बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार दफ़ा ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुका हुआ. आज के इस लेक्चर में हम जो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं बिलीफ्स, प्रेयर्स एंड इस्लामिक वैल्यूज़. अकायद, इबादात जिनको हम अरकान इस्लाम भी कहते हैं, और इस्लामी अक़दार. इस्लामी अक़दार क्या हैं, वैल्यूज़ से क्या मुराद है, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं. सबसे पहले हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जब आपने इस टॉपिक को अटैम्प्ट करना है तो पहले नंबर पर आप आइडियोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे. किसी भी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका. एन आउटलाइन ऑफ थॉट टू अचीव एनी पर्पस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी. हम फर्स्ट लेक्चर में ये डेफिनेशंस इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद फिर हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. Overall concept of Pakistan movement and creation of Pakistan is called ideology of Pakistan. तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं. ये डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इन डिटेल डिस्कस की थी. उसके बाद फिर एलिमेंट्स यानी नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया. As we have discussed in previous lectures that ideology of Islam actually is the ideology of Pakistan. नज़रिया इस्लाम ही असल में नज़रिया पाकिस्तान है. सो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं, नज़रिया इस्लाम के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, वही सारी चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान में भी शामिल होंगी. तो पहले नंबर पर बिलीफ्स, आप लोगों की बुक्स के अंदर ये हेडिंग है अकायद. 5 बेसिक बिलीफ्स हैं: तौहीद, रिसालत, आखरत, एंजल्स एंड बुक्स रिवील्ड बाय आलमाइटी अल्लाह. तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका जिसको हम फरिश्ते भी कहते हैं, और इल्हामी किताबें. ये 5 बुनियादी अकायद हैं और अकायद के इस मजमूए को ईमान कहा जाता है. फेथ, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय फेथ, ईमान से क्या मुराद है. अब इसके बाद 2 पहले जो बेसिक बिलीफ्स हैं इनको आप लोगों की बुक्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया गया है. पहला है तौहीद. अब तौहीद के हवाले से बहुत आसान और जनरल सा कंसेप्ट है, लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर जो इसके हवाले से चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें 3 बेसिक पॉइंट्स हैं. Tawheed means to believe that Allah Almighty is the creator and master of this entire universe. He is one and unique and nothing is beyond his knowledge. 3 चीज़ें. इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है, वो वाहिद और यकता है और कोई भी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है. ये है तौहीद. इसको मार्क कर लीजिएगा. ये पॉइंट एज शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय तौहीद. प्रीवियसली बोर्ड के पेपर्स में ये कई दफ़ा आ चुका. इसके बाद आगे आप लोगों की बुक्स के अंदर एक आयत गिवन है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर. उसका तर्जुमा आपने इसके साथ ऐड अप करना है. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है. श्योरली ऑलमाइटी अल्लाह इज़ ऑल पावरफुल टू डू एवरीथिंग. अब ये ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर बीच में सब हेडिंग के तौर पर भी मेंशन कर दिया. इसके साथ याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसलेशन है ये सेपरेटली एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछी जा सकती है. आयत लिख दी जाएगी और साथ होगा कि राइट ट्रांसलेशन ऑफ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर. अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो इंसान का स्टेटस, उसकी हैसियत अल्लाह ताला के नायब की है. मैन इज़ द डिप्टी ऑफ आलमाइटी अल्लाह. और इसी हवाले से एक और आयत आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है, सूरतुल बकरा की आयत है वो भी, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा.
انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, ڈپٹی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان کو پورا کرنا, ان پر اسی طرح سے عمل کرنا جیسے اللہ نے کہا ہے, یہ انسان کی ذمہ داری اور اس کا فرض ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ, دوسرا عقیدہ ہے رسالت. رسالت اور prophethood means to believe in all the Rasuls wholeheartedly. تمام رسولوں پر دل و جان سے اور بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانا. Prophethood also includes the concept that we should recognize the Holy Quran and Uswa Rasul, جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں, قرآن کو اور اسوہ رسول کو ایز اے سورس آف لائٹ اینڈ گائیڈنس ایکسیپٹ کرنا, سرچشمہ ہدایت ماننا, یہ بھی عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو بلیو دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. دس از کالڈ prophethood. اگین اس کو مارک کیجئے گا, یہ شارٹ کویسچن ہے, ایکسرسائز کے اندر گیون ہے ڈیفائن رسالت. عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے, ایکسرسائز کا سیکنڈ شارٹ کویسچن ہے, بورڈ کے پیپرز میں کئی دفعہ آ چکا. یہ دو بلیفز جو ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی بکس کے اندر ایکسپلین کیے گئے ہیں. اس کے بعد فردر جو آخرت ہے, اینجلز اور ریویلڈ بکس بائی آلمائٹی اللہ, یہ بک میں ایکسپلین نہیں ہے لیکن بہت آسان اور جنرل سا کنسیپٹ ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے اور اس میں انسان نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. دس از کالڈ بلیف ان آخرت. سملرلی اینجلز, ٹو بلیو دیٹ اینجلز آر دا کریشن آف آلمائٹی اللہ, اس بات کو ماننا یا یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور اس بات پر یقین رکھنا کہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کیں وہ سچی کتابیں تھیں, بعد میں انسانوں نے ان میں تبدیلیاں کر دیں, لیکن آل دا بکس ریویلڈ بائی آلمائٹی اللہ ورڈ دا ایکچوئل اینڈ اتھینٹک بکس. یہ ہیں بیسک بلیفس. اس کے بعد آگے دوسری ہیڈنگ آپ لوگوں کی بکس کے اندر ہے پلرز آف اسلام, آلسو نون ایز پریئرز, ان کو عبادات بھی کہا جاتا. تو بیسک پلرز آف اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں. اگین بلیفس بھی 5 تھے, پلرز بھی 5 ہیں. پلرز میں اگر ہم بات کریں تو فرسٹ پلر از توحید اینڈ رسالت, یعنی پہلے 2 بلیفس جو ہیں ان کو کمبائن کر کے فرسٹ پلر بنتا. دین نماز, زکوٰۃ, روزہ اینڈ حج. تو ہم پہلا بلیف جو ہے, پہلے 2 بلیفس یا فرسٹ پلر, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سیکنڈ ہے نماز. تو پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہی ہے کہ دس از سیکنڈ پلر آف اسلام, دوسرا رکن ہے, اینڈ اٹ از این obligatory prayer, فرض ہے, تمام مسلمانوں پر فرض ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ یا معافی نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک آیت آپ لوگوں کی بک کے اندر مینشن ہے جس کا ترجمہ ہے verily prayer is obligatory for Muslims in accordance with the fixed timings. بے شک نماز کا مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ آپ سے ایز شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے, رائٹ ٹرانسلیشن آف اے قرآنک ورس اباؤٹ نماز. اس کو بھی ایز شارٹ کویسچن مارک کر لیجئے گا. نیکسٹ ون ہے اس کے بعد زکوٰۃ. زکوٰۃ از تھرڈ پلر, یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا, اینڈ اٹ از اے فائنانشل ورشپ, یہ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ از دا مینز آف اسٹرینتھننگ آف اکنامک سسٹم آف اسلام. زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. اسلام کا اکنامک سسٹم اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اس سے اسٹرینتھن اپ ہوتا ہے. کیسے اسٹرینتھن اپ ہوتا ہے؟ بیکاز آف زکوٰۃ ویلتھ سرکولیٹس انسٹیڈ آف ایکیومولیشن. معاشرے میں دولت ایک جگہ اکٹھی ہونے کی بجائے, چند لوگوں کے پاس اکٹھی ہونے کی بجائے سرکولیٹ کرتی ہے, گردش کرتی ہے, اینڈ ریچز ٹو دا پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. زکوٰۃ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بورڈ کے پیپرز میں کئی دفعہ آیا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ. سمپلی یہ ہو سکتا ہے وٹ از مینٹ بائی زکوٰۃ, یا اس طرح سے آ سکتا ہے وٹ آر دا اکنامک ایڈوانٹیجز آف زکوٰۃ. سمپلی یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے.
تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوئی بھی شارٹ کویسچن آئے گا تو اس کا آنسر آپ نے یہی لکھنا ہے. اس کے بعد آگے نیکسٹ ون ہے فاسٹنگ, جس کو ہم روزہ بھی کہتے ہیں, صوم بھی کہتے ہیں. دس از دا فورتھ پلر اینڈ اٹ از دا بیسٹ ایکسپریشن آف ڈیوٹی. یہ فرض کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف خود اس انسان کو پتہ ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے, صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں, یا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے, اللہ کو اور اس انسان کو, اس کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے اسے کہا گیا کہ یہ فرض کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. انسان صرف اپنے اللہ کی خاطر جائز اور حلال کاموں سے ایک مخصوص وقت تک رک جاتا ہے. نیکسٹ ہے پلگرمیج یا حج. دس از دا ففتھ پلر. دس از دا ففتھ پلر, اور یہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں. اب یہ اسلامک یونٹی کا ایک بہت اچھا اور بہترین نمونہ ہے, بیسٹ ایگزامپل آف اسلامک یونٹی. دنیا کے مختلف کونوں سے, مختلف علاقوں کے لوگ, اسپیکنگ ڈفرنٹ لینگویجز, بلانگنگ ٹو ڈفرنٹ ریجنس, belonging to different cultures and traditions, وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن سب کے سب ایک ہی کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. present almighty اللہ, I am present, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ تھرڈ ہے رول آف لا. پہلا ہم نے ڈسکس کیا بلیفس, دوسرا پلرز آف اسلام, تھرڈ ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی. اسلام کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور یہ جو ایک کامن پروورب ہے دیٹ ایوری ون از ایکول ان دا آئیز آف لا, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, یہ بیسیکلی اسلام کا کنسیپٹ ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب لا کی بات ہوگی, لا کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی, تو وہاں پر سب ایکول ہوں گے, آئدر میل اور فیمیل, ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ, رورل بیک گراؤنڈ رکھنے والا یا اربن بیک گراؤنڈ رکھنے والا, ان پڑھ یا پڑھا لکھا, سب کے سب ایکول ہیں. لا سب کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوگا. یہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور جب پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی تو اس وقت مسلمز آف سب کانٹیننٹ کے مائنڈز کے اندر یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر رول آف لا ہوگا, جہاں پر ہم بیسک اسلامک بلیفس اور پریئرز کو ایزیلی اور انڈیپینڈنٹلی فالو کر سکیں گے. نیکسٹ ون ہے اس کے بعد ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. یہ فورتھ پوائنٹ ہے, چوتھا آنسر, فورتھ ایلیمنٹ ہے اخوت و مساوات. اب پہلا اس کے اندر پوائنٹ اخوت یا بردرہڈ, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا ہیومن ہسٹری کو ڈسکس کریں تو بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام, عرب سوسائٹی کے اندر, اگنورینس کی سٹیج کے اندر, تمام لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے. جس کی لاٹھی اس کا بھینس, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ تصور جو ہے یہ ہر جگہ کے اوپر عام تھا. لیکن اسلام نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, ہر کسی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے بردرہڈ کی, وہ ہمیں نظر آتی ہے مواقعات مدینہ میں, جب ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی ڈکلیئر کیا. Brotherhood teaches us that fraternal relations should be established so that no one's rights can be taken away and no one can oppress the weak. یہ آپ لوگوں کی بکس کے اندر مینشن کیا گیا ہے اخوت اور مساوات کے اندر سیکنڈ پیراگراف کے سٹارٹ میں. برادرانہ تعلقات قائم ہوں. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہوں تاکہ کسی کے حقوق نہ چھینے جائیں اور کوئی کسی کمزور پر ظلم نہ کرے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. بورڈ کے پیپرز میں 2018 کے بورڈ کے پیپر کے اندر یہ ایز شارٹ کویسچن پوچھا جا چکا ہوا ہے, اخوت کس بات کا درس دیتی ہے, وٹ از دا ٹیچنگ آف بردرہڈ. امپورٹنٹ ہے, مارک کر لیجئے گا. اس کے فوراً بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گیون ہے اسی حوالے سے جو بہت فیمس اور بہت عام ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا. A Muslim is a brother to every other Muslim. He does not deceive and betray him and does not backbite him. یعنی جس طرح سے ایک شخص اپنے حقیقی بھائی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے یا میں خود اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤں، اگر یہی کنسیپٹ سوسائٹی میں ہر کسی کے بارے میں ہو جائے کہ نہ میں خود کسی کو نقصان پہنچاؤں نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے دوں، this behavior and this feeling and emotion is called brotherhood. اور brotherhood کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر equality, peace, love اور امن و امان یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو اس کو بھی آپ مارک کر لیجئے گا. یہ شارٹ کویسچن کے طور پر یہ بھی پوائنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what did holy prophet peace be upon him say about brotherhood. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر دوسرا پارٹ ہے مساوات یا ایکویلٹی. ایکویلٹی کے حوالے سے جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمیں مسجد میں نماز کے دوران نظر آتی ہے. اقبال کا یہ شعر آپ لوگوں کی بکس کے اندر گیون ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود ایک بادشاہ ہے اسلامک ہسٹری کے اندر، محمود غزنوی، اور ایاز اس کا غلام تھا. اسی طرح سے بندہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور بندہ نواز یعنی غلام کو نوازنے والا، مالک. جیسے مسجد میں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ہے. کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی نوکر ہو، وہ سب کے سب برابر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. دس کنسیپٹ آف ایکویلٹی is the main trait and tenet of Islam. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اوورآل پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں، ہر کام کے اندر، ہر ایشو کے اندر یہ ایکویلٹی نظر آئے. یہ بھی ایز شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what did علامہ اقبال say about the Islamic concept of equality. علامہ اقبال نے اسلام کے تصور مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے. the last sermon of holy prophet خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت آسان ہے، پریویس کلاسز میں بھی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او پیپل یور لارڈ از ون اینڈ یور فادر از ون. تمہارا پروردگار، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. مطلب کہ تمہارا اوریجن سیم ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab. A non-Arab has no superiority over an Arab. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے اس میں جو یہ بات ہے عجم اور عرب کیا ہے. عرب ایک ریجن ہے، ایک علاقہ ہے جس کو عرب ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے عربی ایک زبان ہے، جو اس زبان کو بولنے والے ہیں وہ عربز کہلاتے ہیں. جو اس زبان کو نہیں بولتے ہیں، جو جن کی وہ نیٹو لینگویج نہیں ہے، وہ نان عربز ہیں، ان کو اجمی کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ مینشن کیا کہ لینگویج اور ریجن، زبان اور علاقے کی بنیاد پر کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. A white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی رنگ اور نسل کی بنیاد پر. تو چار چیزیں ہو گئیں، زبان، رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. The standard of virtue is piety. نیکی کا، بڑائی کا معیار صرف تقویٰ ہے. کون اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے، کون اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کرتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس کو بھی ایز شارٹ کویسچن مارک کیجئے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ سے اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے what did holy prophet peace be upon him say about equality. یا یہ ہو سکتا ہے what did holy prophet peace be upon him say in his last sermon.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا یا مساوات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اس کے بعد آگے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے اسی کنسیپٹ میں, اسی کنٹیکسٹ میں, وہ بھی آپ لوگوں کی بکس میں مینشن ہے, اس کو میں نے سیپریٹ سب ہیڈنگ بنا دیا. سورۃ الحجرات کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. دا سیم کانسیپٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن کے اندر, خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا. میں ریڈ کر دیتا ہوں ایک دفعہ. O people, we created you from a male and a female and divided you into large peoples and tribes so that you might recognize one another. Surely the most honorable amongst you in the sight of Almighty Allah is who the most pious. تو اس کو بھی آپ ایز شارٹ کویسچن مارک کیجئے. اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے, رائٹ ٹرانسلیشن آف اے قرآنک ورس اباؤٹ ایکویلٹی, مساوات کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیے. اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے جسٹس اینڈ ایکویٹی, عدل و انصاف. جسٹس اینڈ ایکویٹی مینز ٹو گیو ایوری ون اٹس رائٹ, حقدار کو, ہر کسی کو اس کا حق فراہم کرنا. دس از کالڈ جسٹس. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اینی سوسائٹی. فار دس پرپز اٹ از نیسسری دیٹ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. عدلیہ, عدالتیں, ججز انڈیپینڈنٹ ہوں, آزاد ہوں. دیر شوڈ بی نو آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس اور پریشر آن جوڈیشری. اگر یہ کام ہوگا تو پھر انصاف فراہم کیا جا سکے گا. کسی بھی معاشرے میں اگر انصاف ہوگا تو وہاں پر امن و امان قائم ہوگا, لا اینڈ آرڈر بیٹر ہوگا, پیس پریویل کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریکٹیکل اگزامپل یہاں آپ لوگوں کی بکس کے اندر گیون ہے. ایک حدیث ہے, قریش کا ایک بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم. ایک دفعہ بنو مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نے چوری کر لی. معاملہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے یہ فیصلہ دیا اسلام کے مطابق کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب لوگوں میں یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے قبیلے کی اتنی عزت دار خاتون ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور اس موقع پر آپ نے فرمایا, یاد رکھو تم سے پہلے قومیں صرف اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا تو اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں, اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور پھر آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ آپ لوگوں کی بکس کے اندر ایک پنک باکس میں ہائی لائٹڈ فارم میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جسٹس کی, رول آف لا کی, ایکویلٹی کی کتنی امپورٹنس ہے. اور جب پاکستان بنا تو اس میں یہ کنسیپٹ تھا کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کریں گے جہاں پر جسٹس اینڈ ایکویٹی پریویل کرے گی. اس کو بھی ایز شارٹ کویسچن مارک کیجئے گا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, what did holy prophet peace be upon him say about equity? یا اس طرح سے ہو سکتا ہے, write an example of justice from the life of holy prophet peace be upon him. اور اینڈ پہ کنکلوژن جو کہ آپ نے پورے ٹاپک کو 3 to 4 لائنز میں اپنے ورڈنگ کے اندر کنکلوڈ کرنا ہے. آئی ہوپ سو کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا, کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. In case of any confusion or query, you are more than welcome to ask and kindly share your feedback as well. I'll be waiting. Next lecture کے اندر ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.